नाज़रीन, आलमी मंजरनामे में एक बड़ा भूचाल आ रहा है और बहुत बड़े वाक़यात हो रहे हैं। प्यूटन की जानिब से जो ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आ रही है, प्यूटन ने यह कहा है कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं एज आ लास्ट रिजॉर्ट। ऑफिशियली प्यूटन ने यह कहा है कि वो न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूक्रेन की जंग अपने साथ एक न्यूक्लियर रिस्क जो है वो कैरी कर रही है और रशिया का उसमें सिग्नल ये है कि अगर वेस्ट नेटो इस जंग को आगे बढ़ाता रहेगा तो फिर अल्टीमेटली रशिया जो है वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करने पर जब वो मजबूर होगा। और मतलब जो रशिया कह रहा है वो उसको मीनिंगफुली वो ये थ्रेट दे रहा है, ठीक है, एक अलामती बात नहीं, मीनिंगफुली वो थ्रेट दे रहा है और साथ ही वो अपनी न्यूक्लियर जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी कर रहे हैं। तो अगर कोई ग्रैंड सेटलमेंट नहीं होती तो फिर अल्टीमेटली हम न्यूक्लियर वॉर ही की तरफ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जिसका प्रोफेसर जॉन मेरशैमर ने भी कहा है कि दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। फिर आप देखिए कि अमेरिका पूरे प्लेनेट के ऊपर अपनी मिलिट्री को एक्सपैंड करना शुरू हो गया है। उसकी जो डिप्लॉयमेंट है मशरिक से लेकर मगरब तक। क्यूबा में अमेरिका ने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है वो उतार दिया है। क्यूबा का जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो किसी भी वक्त हो सकता है। अमेरिका से इसी नौयत की खबरें आ रही हैं और उसका दो जो सिग्निफिकेंट वाकयात हुए, पहले ये कि फर्द जुर्म आयद कर दी गई है क्यूबा के साबका सदर के ऊपर जिनको वहां से उठाया जाना है, तो वो एक वाज़ेह सिग्नल है कि वो उठाने जा रहे हैं। और दूसरा ये कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कैरेबियन सी के अंदर भेज दिए गए हैं। और इसके बाद आप देखेंगे अमेरिका ने अभी मेडिटेरेनियन सी के अंदर डिप्लॉयमेंट की है। मेडिटेरेनियन सी में डिप्लॉयमेंट की है अगेंस्ट ईरान, यानी वो समंदर जो मिडिल ईस्ट और यूरोप के दरमियान है वहां पर डिप्लॉयमेंट जब वो की गई है और ईरान जंग के तनाजुर में की गई है। तो क्या अब ये यूरोप तक कोई फ्रंट खुलने जा रहा है कि ये मेडिटेरेनियन सी में डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं? और फिर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त अरेबियन सी के अंदर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कंफर्म किया। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के दरवाजे के ऊपर खड़े हैं, जहां पर फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ गया, जहां पर खामोशी के साथ बरतानिया और जर्मनी के जो वॉरशिप्स हैं और माइन हंटर्स हैं वो भी यहां पर आ गए। और हो सकता है किसी और के भी मिलिट्री एसेट्स यहां पर आ गए। और नेटो भी कह रहा है कि वो भी अपने मिलिट्री एसेट जो वो यहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे अमेरिका की जो डिप्लॉयमेंट है अक्रॉस द प्लेनेट वो बहुत ज्यादा जब एक्सपैंड कर रही है। उधर जो है वो एक मुकम्मल डिप्लोमेसी हो रही है, कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी हाई ऑफिशियल जब वो तेहरान के साथ जब वो वहां पर विजिट भी कर रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। अभी मार्को रूबियो का भी स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब मीडिएशन कर रहा है, बट इसराइल जो है वो एक मुकम्मल जंग चाहता है। जो ताज़ा तरीन एक्सियोस की रिपोर्ट है उसमें भी ये बताया गया है कि नेतन्याहू जो है ना उसने ट्रंप पर बहुत जोर डाला कि हमें हमला ही करना होगा और हमें हमले में देरी नहीं करनी चाहिए, हमें फौरी जब वो हमला करना होगा। तो इसराइल से खबरें ये हैं कि वो हाई अलर्ट पर हैं और उनका एस्टिमेट यह है कि अल्टीमेटली जंग ही होगी। बट टाइम बहरहाल निकला चला जा रहा है। इधर सऊदी अरेबिया का मैसेज यह है कि यहां पर हज हो रहा है तो हम किसी किस्म की यहां पर जंग को बिल्कुल नहीं चाहते कि वो हो और ना इसको अफोर्ड करेंगे। और अगले मंथ से जो है वो वहां पर वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप जब वो स्टार्ट हो जाएगा। सो इसलिए यानी कि एक एक दिन जब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक एक दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के अंदर जब वो प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। आज जो ताजा तरीन सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें यह बताया गया है कि कैसे जो वोटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नालां हैं, उनका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है इस जंग के हवाले से, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ जो कॉस्ट है, इन्फ्लेशन है, वो बढ़ रही है। और हर गुजरते दिन के साथ ये साबित हो रहा है कि ये गैर ज़रूरी जंग थी। हर गुजरते दिन के साथ ये साबित हो रहा है कि इस जंग में कोई फतह नहीं हुई, फतह नहीं हुई, जंग भी गैर ज़रूरी थी और बिला वजह की ये कीमत चुकाना पड़ी। तो इसलिए वहाँ पर जो गुस्सा है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल जब आपके साथ शेयर करेंगे। एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है जब पाकिस्तान और तेहरान की इस वक्त जो कोऑर्डिनेशन जारी है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से काफ़ी ज़्यादा ईरान ने जहाज़ गुजारना शुरू कर दिए। वो जहाज़ जो जंग शुरू होने से लेकर वहाँ पर फंसे हुए थे, सैकड़ों ये जहाज़ हैं, तो उनको ईरान ने गुजारना शुरू कर दिया। ये काफ़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये ईरान का एक मुस्बत सिग्नल है दुनिया को और अमेरिका को डिप्लोमेसी के लिए। पिछले 24 घंटों में 31 जो बहरी जहाज हैं वो यहां से गुजारे हैं ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं, आई थिंक ये सबसे बड़े नंबर्स हैं 28 फरवरी के बाद। तो वहां पर जितने जहाज हैं जो पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं, 3 महीने होने वाले हैं, तो उनको वहां से जब सेफ पैसेज जब दिया जा रहा है, ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है।
اچھا، میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ جو پیوٹن اور پریزیڈنٹ شی کی ملاقات ہوئی اس میں ڈیٹیل کے اندر ایرانین فائل ڈسکس کی گئی. ایران کا جو میٹر ہے وہ ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کیا گیا اور اس میں یہ ڈسکس کیا گیا دا آؤٹ کم آف ٹرمپ وزٹ ٹو چائنا. ٹرمپ کیا بات کر کے گیا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور جو ایران سے متعلق مسئلہ ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا. اس پر فیصلے کیے گئے کہ اگر دوبارہ امریکہ حملہ کرتا ہے تو پھر ہمارا رسپانس کیا ہوگا، اور اگر یہاں پر کوئی سیٹلمنٹ کروانی ہے تو ہمیں کس حد تک جب جانا ہوگا. تو یعنی یہ ان کی جو ڈسکشن ہے وہ ایران کے گرد ان ڈیٹیل جو وہ گھومتی رہی ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ جو سی این این آج خبر دے رہا ہے کہ یہ شکست کا ثبوت ہے. سی این این نے کہا ہے کہ یو ایس اور اسرائیل نے اتنا ڈیمیج نہیں کر سکے ایران کو جتنا انہوں نے سوچا تھا. یہ سی این این کی خبر ہے. تو یہی بنیادی بات ہے کہ جس کیلکولیشن کے ساتھ یہ ایران پر حملہ ور ہوئے تھے، ان کی طرف سے یہ ایک فائنل اٹیک تھا، ان کی طرف سے ایران نے فال کرنا تھا، لیکن وہ نہیں ہوا. تو یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کو شکست ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے نتنیاہو کہاں مانے گا اور ٹرمپ کہاں مانے گا. شکست مان کے تو پھر جائیں گے کدھر. ان کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جس کیلکولیشن کے ساتھ یہ گئے تھے ان کو بہت عبرتناک شکست وہاں پر ہو گئی ہے. تو لیکن اب پھر کیا کریں، مان تو نہیں سکتے. تو اسی طرح یہ مزید رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کہ ان کو وہاں پر شکست ہوئی ہے. ان کو تو پتا تھا نا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. دیکھیں بنیادی پلان کیا ڈسکس ہو رہا تھا 28 فروری سے پہلے، ایران کے اتنے ٹکڑے کرنے ہیں، یہ حصہ فلاں کو دیا جائے گا، یہ حصہ فلاں کو دیا جائے گا. یہ تو بنیادی پلان تھا، اور یہ پلان تھا کہ وہاں سے یہ ملیشیا داخل کی جائے گی، وہاں سے یہ داخل کیا جائے گا. سو یہ مکمل شکست ہے. گلف سے میسج چائنا اور رشیا دونوں کو جا رہے ہیں کہ وہ یہاں پر امن کے لیے اپنا کردار جو وہ ادا کریں. اور سعودی عربیہ کے فارن منسٹر نے جو پچھلے سال ماسکو کا دورہ کیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے میں رشیا زیادہ انٹروین کرے. اور ابھی رشیا کے فارن منسٹر جب انڈیا میں تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک فلسطینی ریاست کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تب تک مڈل ایسٹ کے اندر جب وہ کوئی امن نہیں دیکھتے. یہ بات عرب ممالک کو سمجھنی چاہیے جو انکنڈیشنل معاہدے اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہیں، فلسطینی مسئلے کو کارنر کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ انکنڈیشنل معاہدے کر رہے ہیں، ان کو رشیا کی یہ بات سننی چاہیے. ایران کی نیوی نے کہا ہے کہ ود گریٹر فورس وہ رسپونڈ کریں گے اگر کوئی بھی مسٹیک جب وہ کمٹ کی جاتی ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے. ایران کی جو نیوی ہے وہ بھی الرٹ ہے. اور وہاں پر حزب اللہ کے حملوں کا مسلسل اسرائیلی فوجی شکار ہو رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی جو ہے وہ سٹنگ ڈک بن چکے ہیں، یعنی وہ حزب اللہ کے نشانے پر ہیں، وہ سٹنگ ڈک ہیں، وہ نہ چھپ سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں. کہاں سے ڈرون آئے گا، کہاں سے حزب اللہ کا فائٹر آئے گا، وہ ہٹ کر جائے گا، اور وہ بس جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ انڈر اٹیک ہیں. کوئی بھی جگہ ان کے لیے محفوظ نہیں ہے. یہ ان کے وہاں پر جو وہ حالت ہے. اور گلف کی اکانومی بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے. آج سعودی عربیہ نے بہت سارے جو نئے کانٹریکٹس ہونا تھے وہ فریز کر دیے ہیں امڈ وار کاسٹ. جنگ کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے وہ ابھی کاسٹ وہ بیئر کر رہے ہیں. تو جو نئے پروجیکٹس ہونے تھے یو ای، سعودی عربیہ اینڈ قطر یہ بہت زیادہ انوالو ہیں بہت ساری انویسٹمنٹس کے اندر، انٹرٹینمنٹ میں، سپورٹس میں، کنسٹرکشن میں. یورپ کے اندر یہ تینوں ملک جب وہ بہت زیادہ انوالو ہیں. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر، نئے نئے ٹیکنالوجی کے سٹارٹ اپس کے اندر، تو اس کے اثرات بہت لانگ ٹرم ہیں اور بہت ساری ڈائمنشنز میں ہیں. یہ ابھی آپ رپورٹیں آتی رہیں گی، یہاں بھی یہ بھی نقصان ہوا، یہ بھی نقصان ہوا، یہ بھی نقصان ہوا، کیونکہ یہ تین بہت بڑے سپانسر ہیں مختلف پروجیکٹس کی فنڈنگ کے. تو اس کے ساتھ بہت سارا روزگار جو جڑا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اس وقت تو وہ فنڈنگ نہیں کر سکتے. اور پھر آپ دیکھیے جو وائرسز ہیں وہ پھیل رہے ہیں. انڈیا اور افریقن یونین کا جو سمٹ ہونے جا رہا تھا وہ ڈیلے کر دیا گیا ہے. جو ایبولا وائرس کانگو سے پھیلا ہے، اب وہ پتہ نہیں کیا وائرس ہے، کہاں سے آیا ہے وہ. بہرحال اب یہ اتنے بڑے واقعات ہو رہے ہیں کہ انڈیا اور افریقن یونین کا جو سمٹ ہے وہ ڈیلے ہو گیا. اور یہ وائرس کا معاملہ بھی آپ کو پتا ہے یہ ایک ہی معاملہ ہے، بایو وار اور یہ سارا. یو ایس سیکٹری آف نیوی نے یہ کہا ہے کہ 3 ایئر کرافٹ کیریئر، بنیادی طور پر 2 مین بڑے ایئر کرافٹ کیریئر اور ایک اسفالٹ شپ، یہ چھوٹا، اس کو آپ ایئر کرافٹ کیریئر جب اسمال ایئر کرافٹ کیریئر کہہ سکتے ہیں. ایبراہم لنکن فل سائز جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، بش اور ٹرپلی گروپ،
یہ تینوں اس وقت عربین سی کے اندر ڈپلائڈ ہیں، یعنی 3 ایئر کرافٹ کیریئر اس وقت عربین سی کے اندر یو ایس سیکریٹری آف نیوی نے بتایا ہے کہ وہ کھڑے کر دیے گئے، اور یہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ یورپینز کے بھی آ رہے ہیں، تو یہ کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ساتھ سیکریٹری آف نیوی نے بتایا کہ میڈیٹرینین سی میں ڈپلائی کیا گیا ہے ٹو پروٹیکٹ آور ایلائز فرام ایران میزلز۔ یہ کافی زیادہ سگنیفیکنٹ بات ہے کہ یا تو وہ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میڈیٹرینین سی میں کھڑا کیا گیا، نہیں، اپنے ایلائز کو، یعنی وہ یورپ کی بات کر رہے ہیں نا، میڈیٹرینین سی تو یورپ ہو گیا، تو کیا اب یہ کوئی نئی جنگ چھڑنے جا رہی ہے جو اب اتنا زیادہ آگے پھیلے گی؟ ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا رسپانس بیونڈ دا ریجن ہوگا، وہ میڈیٹرینین سی میں یہ ساری ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں۔ فاکس نیوز نے بھی آج سروے جاری کر دیا۔ فاکس نیوز جو سب سے بڑا ادارہ ہے اور کئی دہائیوں سے مطلب مکمل سپورٹر ہے جنگ کا، جہاں پر روز لنڈسے گرام بیٹھتا ہے، تو آج فاکس نیوز کا اپنا سروے یہ ہے کہ 60% سے زیادہ اپوزیشن ہے امریکہ میں، جو سروے ہے وہ ایران کے خلاف کسی جنگ کی اپوزیشن کر رہے ہیں، 60% سے زیادہ۔ اب یہ تعداد چلے گی یہ فاکس نیوز کے سروے کے مطابق، یعنی امپورٹنٹ ہے نا کہ فاکس نیوز کو بھی اتنا لکھنا پڑ گیا کہ یہ اب جو مخالفت ہے امریکہ کے اندر وہ اتنی زیادہ بڑھ رہی۔ لیکن بات جب ثابت ہو رہی ہے، اوباما کہہ رہا ہے، کیملا ہارس کہہ رہی ہے، بائیڈن کا بیٹا کہہ رہا ہے، ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں، ریپبلکنز کہہ رہے ہیں، ٹکر کارلسن کہہ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، جو بڑے کریڈیبل لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ضروری جنگ، شکست ہوئی، اور مزید جنگ کر کے بھی ہم نے کچھ حاصل نہیں کرنا۔ تو لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے کیا ہے۔ پول شوز کے وائڈننگ کریکس ان ٹرمپ کولیشن اوور اسرائیل سپورٹ، ٹرمپ کی اپنی جو سپورٹ ہے اس کے اندر جو کریکس ہیں وہ پڑ رہے ہیں، اور جو ڈیموکریٹس کی جو سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے وہ تیزی کے ساتھ جب ڈکلائن کر رہی ہے، ڈیموکریٹس کی خاص طور پر۔ اور 68% جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہیں، یعنی ایک ہیں ریپبلکنز ایک ہیں ڈیموکریٹس، 80% جو ڈیموکریٹک ووٹرز ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے، اور جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہیں ان کی تعداد بھی 68% ہے جنہوں نے اس جنگ کی جو مخالفت کی، اور کہا ہے کہ اسرائیل کی جو امداد ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ یہ ہیوج نمبرز ہیں، اور ڈیموکریٹس میں یہ 80% جا چکی ہے۔ جو تھامس میسی ہیں ان کا الیکشن ہوا، اور وہ یعنی پارٹی کا الیکشن تھا جس میں کینڈیڈیٹس ہے وہ منتخب ہوتے ہیں۔ نومبر میں الیکشن ہے، تو اس سے پہلے جو پارٹی کا الیکشن ہوتا ہے کہ 2-3 کینڈیڈیٹس ہیں تو اس میں سے کس کو سلیکٹ کیا جائے گا، تو ظاہر ٹرمپ پھر پورے سپانسرز، اور امریکی تاریخ کا یہ سب سے مہنگا ترین پرائمری کا الیکشن تھا، تو اس میں تھامس میسی ہار گئے، اور جس کو اسرائیل کے بڑے زائنسٹ بلینئرز اور ٹرمپ سپورٹ کر رہا تھا وہ جیت گیا۔ اس کے بعد ٹکر کارلسن نے لکھا کہ تھامس میسی تو ہار گئے، البتہ یہ ضرور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے، کیسے یہاں پر اسرائیل سے اختلاف کرنے والوں کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، ان کے پولیٹیکل کیریئرز ختم کر دیے جاتے ہیں، کیسے ان کو مکھی کی طرح یہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا چلو یہ تو اب ہمارے سامنے کھل کر آیا کہ یہ سسٹم آخر کام کر کیا رہا ہے۔ اصل کردار یہاں پر بیٹھے زائنسٹ بلینئرز کا ہے، جو پالیسی کو مکمل جو ہے وہ ڈھال کے رکھتے ہیں اسرائیلی مفاد کے اندر، اور اگر کوئی سیاستدان کھڑا بھی ہو جاتا ہے جو عوام کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں پر ہمارے مفاد پر اسرائیل جو وہ نقصان پہنچا رہا ہے اس کی پالیسیز، تو اس کو ہی نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو کم از کم دنیا کے سامنے کھلا، امریکنز کے سامنے کھلا۔ پھر اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ تمام فرنٹس کے اوپر ہمارے آپریشن جاری ہیں، اور ہم ایک اسٹیٹ آف میکسیمم الرٹ کے اندر ہیں، اینڈ ریڈی فار اینی ڈیولپمنٹس، اور اسٹیٹ آف میکسیمم الرٹ کے اندر ہیں۔ یہ آج پھر اس کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور اٹلی کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے یورپی یونین کو کہا ہے کہ بین گور کے اوپر جو وہ سینکشنز لگائی جائیں، جو اس نے مس ٹریٹمنٹ جو کیا ہے فلوٹیلا کے ایکٹیوسٹ کے ساتھ۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ سینکشن لگنی چاہیے، بٹ سوال یہ ہے کہ یہ تو انف نہیں ہے، یہ تو اب اندر سے پریشر اتنا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اسرائیل کے خلاف۔ تو وہ جب یہ OIC ملکوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہاں پر کسی گورنمنٹ میں کسی ایک نمائندے کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، وہاں پر صرف گورنمنٹ کو بھی ٹارگٹ نہیں کریں گے، اس تو پورے OIC ملک کا حشر نشر کر کے رکھ دیں گے، وہ تو پورے کا پورا ملک ہی برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اور جب باری آئے گی اسرائیل کی، اور وہ بھی آج پہلی بار تاریخ میں ہو رہا ہے جب سے اسرائیل بنا ہے کہ کچھ ان کو کرنا پڑ رہا ہے، تو اس میں بھی اسرائیل کے اندر گورنمنٹ کے اندر بھی ایک وزیر کے اوپر سینکشن لگیں گی۔ اچھا پھر کیا ہو جائے گا؟
کیا سینکشن لگا لیں گے بین گور کے اوپر, اور اس کے بعد بین گور کون سا رک جائے گا. یعنی یہاں پر بھی یورپین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں, ساری اسرائیلی گورنمنٹ ویسی نہیں ہے, یہ تو ایک بین گور ہے, ٹھیک ہے. اور نتنیاہو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں, یہ تو بین گور. تو یہ ایک تماشا بہرحال جاری ہے. بٹ جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل کے کرائمز کے اوپر, تو ان کو فائدہ نہیں ہو رہا اس سے. ظاہر مڈل ایسٹ کا تو بڑا غرق ہو ہی رہا ہے, لیکن فائدہ ان کو بھی نہیں ہونا, نہ ہو رہا ہے, کیونکہ ان کرائم سے جو کرائسس پیدا ہو رہا ہے اس کا برڈن ان پر گر رہا ہے اور مزید گرے گا. تو آنکھیں بند کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جناب علی, جو بڑی ڈیولپمنٹ اس وقت ہونے جا رہی ہے, دیکھیں ایک بڑا فرنٹ, ایک نیا فرنٹ جو وہ کھلنے جا رہا ہے, اور وہ ہے کیوبا کا فرنٹ, جس پر اب بالکل چیزیں جب وہ آخری مراحل کے اندر پہنچ چکی ہیں. کیوبا نے یہ وارن کر رکھا ہے کہ ان کا جواب بڑا سخت ہوگا, بہت ہی سخت جواب ہوگا. اور اس وقت یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ کریبین کے اندر آ گیا ہے ان ٹینشنز ود کیوبا. یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر انٹرز کریبین ایز ٹرمپ پریشر کیوبا. تو ادھر فرد جرم اور ادھر ایئر کرافٹ کیریئر, تو آپریشن وہاں پر کسی وقت ہونے جا رہا ہے. ٹرمپ کو بھی جب یہاں سے توجہ ہٹانی ہوگی ایران سے, تو وہ وہاں پر آپریشن کر سکتا ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ اس کو کوئی امیج آف وکٹری چاہیے کہ میں نے یہ کیا, تو اب وہ یہاں سے کسی کو اٹھا کر ایسا کوئی آپریشن کر کے تو پھر بتانا چاہے گا کہ دیکھو میں کتنا اسٹرانگ اور میں ویسا ہوں, تو ہفتہ 10 دن ادھر گزر جائیں گے. بٹ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر یہاں پر ویسا ہی آپریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر ان کا کوئی طیارہ وہاں پر گر گیا اور کوئی کیجویلٹی ہو گئی, تو پھر کیا ہوگا. کیونکہ وینزویلا میں یہ بات تو اب اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اندر سے لوگ ملے ہوئے تھے, وائس پریزیڈنٹ ملی ہوئی تھی, اور لوگ جب وہ ملے ہوئے تھے تو اس طرح سے, وگرنہ یہ ان کی سپورٹ کے بغیر وہاں پر بھی آپریشن جب نہیں ہو سکتا تھا. تو بیلاروس کے صدر نے کہا نا کہ مڈورو کو جب وہ غداری کا سامنا کرنا پڑا, اندر سے اس کے ساتھ جب وہ غداری ہوئی, تو اگر یہ اندر سے غداری کیوبا میں نہ ہوئی تو پھر یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ اتنا آسان ہونے والا نہیں ہے. کچھ نہ کچھ اگر کوئی نقصان ہوا تو پھر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ سارا کام الٹا پڑ جائے گا. اور رشیا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایئر کرافٹ کیریئر بھیجنا کیوبا کے طرف کریبین کے اندر, یہ شو آف فورس ہے جس کا نتیجہ ایسکلیشن کی صورت میں نکلے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ کیوبا کا جو بلاکڈ ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہیں, اور کیوبا کے لوگ بہت زیادہ اس کو سفر کر رہے ہیں, بھگت رہے ہیں. تو یہ بلاکڈ جو ختم ہونا چاہیے. اس وقت چین کا بھی یہی تازہ ترین جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, انہوں نے بھی کیوبا کے حق میں جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اور کہا کہ امریکہ دھمکیاں بند کرے, بلاکڈ ختم کرے. تو یہ ایک نیو فرنٹ جو ہے وہ کھل رہا ہے گریٹ پاورز کے درمیان. یہ گریٹ پاور گیم ہی ہے, تو اس میں مختلف ملک جو ہے وہ بیٹل فیلڈ بن رہے ہیں. لیکن اب کیوبا کی نیشن کو ذرا دیکھیں, امریکہ کے دروازے پر ہیں, 60 سال سے موجود ہیں. 60 سال پہلے جو جنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد سے ریولوشنری گورنمنٹ جو ہے وہاں پر موجود ہے, اور 60 سال سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں. اس کے باوجود کیوبا سروائیو کر گیا. تو اب یعنی سینکشن سے بھی وہ کولیپس نہیں ہوئے, تو اب یہ باقاعدہ ملٹری آپریشن جب وہاں پر کرنے جا رہے ہیں. تو لیکن یہ بڑا واقعہ ہوگا, کیوبا کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہوگا. کیوبا وہ ہے جہاں پر ایک دفعہ نیوکلیر وار چھڑنے لگی تھی کیوبن میزل کرائسس کی صورت میں. تو یہ ایک اور پرووکیشن ہے ٹو چائنا اینڈ رشیا. کیوبا کا معاملہ ایک اور پرووکیشن ہے چائنا اور رشیا کو. پیوٹن سیز کہ نیوکلیر ویپن ول بی یوزڈ ایز اے لاسٹ ریزورٹ. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا تو پھر ہم نیوکلیر چلائیں گے. پیوٹن کہہ رہے ہیں اس کو انتہائی سنجیدگی سے جب لینا چاہیے. اور ظاہر ہے وہاں پر اب یورپ میں کافی تشویش جب وہ پائی جا رہی ہے. رشیا نہیں چاہتا کہ یہ جنگ زیادہ سال جب وہ جاری رہے, اور یورپین کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ, اور وہ طاقتیں جو پس پردہ بیٹھی ہیں جنہوں نے جنگ شروع کروائی ہے, جو بڑے ٹریلینئرز ہیں جو دنیا کو چلا رہے ہیں, جن کا کاروبار جنگوں سے چلتا ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کئی سال جاری رہے جس میں رشیا آہستہ آہستہ جب وہ ڈیمیج ہوتا رہے, پھر رشیا کئی حصوں میں تقسیم ہو, کولیپس ہو, پھر اس کے ریسورسز جب ہم وہاں سے جا کر نکالیں. لنڈسے گرام یہ کہہ چکا ہے $26 ٹریلین کے یوکرین کے ریسورسز ہیں, اور اس کے بعد رشیا کے ریسورسز کی بات کر رہا ہے. تو انہوں نے اپنا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر صدی میں یہ کس کے ریسورسز کو نکال کر اپنی جو دولت ہے اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں. تو رشیا کے پاس ظاہر سب سے زیادہ ریسورسز ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی یعنی ڈیزاسٹرس وار ہے. اس سے بڑی کوئی ڈیزاسٹرس وار ہو نہیں سکتی یوکرین والی, کہ وہ نیوکلیر رشیا کو توڑنا چاہتے ہیں
اور نیوکلیر رشیا کی شکست کا مطلب ایک نیوکلیر وار ہوگا. تو دیکھیں پیوٹن کہہ رہا ہے ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہم استعمال کریں گے جب ان کو لگے گا 1-2-3 سال کے اندر. ویسے یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے بٹ یہ ہے کہ وہ 1-2 سال میکسیمم انتظار کریں گے. اگر اس میں یہ جنگ نہ رکی تو پھر وہ اس طرف جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ سڈن بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے, جیسے یہ نیٹو ٹیریٹری سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جواب میں رشیا اس نیٹو ٹیریٹری پر حملہ کرے گا, تو ایسا کوئی سڈن واقعہ بھی ہو سکتا ہے. پیوٹن کے اسیسینیشن کی کوشش جب وہ کی گئی ہے, کوئی ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر اس کے بعد فوری بھی ایک عالمی جنگ جو چھڑ جائے گی. دیکھیں نا, آپ مسلسل صورتحال کو اس طرف پش کر رہے ہیں, ڈی ایسکیلیٹ نہیں کر رہے ہیں, صورتحال کو اس طرف پش کرتے چلے جا رہے ہیں, تو ایک دن پھر صورتحال وہیں کھڑی ہوگی کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور پیوٹن نے بتایا ہے کہ وہ نیوکلیر فورسز کو مزید نئے میزائل کے ساتھ جب وہ اکوپڈ کریں گے. آخر میں دیکھیے کہ وہاں پر ایک نئی ریزولوشن آ رہی ہے کانگریس کے اندر, ڈیموکریٹس جب وہ لے کر آ رہے ہیں وار پاور ریزولوشن کے ٹرمپ کو روکا جائے, اور ریپبلکنز بھی ناراض ہیں. تو جو ڈیموکریٹس ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ان پاپولر وار چونکہ یہ ہو چکی ہے تو ریپبلکنز کو بھی اپنے ساتھ جب وہ ملایا جائے, تو یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. ریپبلکنز بھی یہ جانتے ہیں کہ ان کے سٹیکس جو ہے وہ ہائی ہیں اور پولیٹیکل سٹیکس جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ آگے دیکھنا کہ انفلیشن بڑھ رہی ہے سارا, تو وہ کھل کر اس جنگ کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے کہ عوام کا غصہ آئے گا کہ آپ ایک ایسی جنگ کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. تو جو ریپبلکن پارٹی ہے اس میں بھی سپینڈنگ کی جو ملٹری سپینڈنگ ہے اس کے جو کنسرن ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک نئی ریزولوشن جب وہ آ رہی ہے تو امریکی سیاست کے بھی اگلے 4-5 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے ٹل الیکشنز, اور یہ چند مہینے بھی بڑے فیصلہ کن ہوں گے دنیا کے لیے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے راز لگا کریں. اللہ حافظ.